अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। बहुत दिन से काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं बानी पीटीआई की आग और उनकी तबीयत को लेकर। आज मोहसिन नकवी साहब ने उसका काफ़ी खुलासा कर दिया। वज़ीर दाखिला ने बड़ा कैटेगोरिकली बताया कि बहुत दिन से ये सारे मामलात पीटीआई लीडरशिप की नॉलेज में थे और पीटीआई लीडरशिप यानी अपोजिशन लीडरशिप की नॉलेज में थे और इन सबको इस हवाले से मुसलसल ब्रीफ किया जा रहा था। ख़ानदान का एक बंदा नुमाइंदा भी मुकर्रर था और वो खुद भांजा है बानी पीटीआई का। अब ये इतना प्रोपेगेंडा क्यों, ये इतने बड़े मामलात क्यों, बिला वजह धरने जुलूस जलसे, लोग निकल नहीं रहे हैं, 4 लोग मिलके लोगों को तंग करने के लिए हाईवेज़ को बंद कर रहे हैं। और वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में ताजिर बिरादरी ने मुकम्मल इनकी अपनी हड़ताल का बाइकआउट किया और उन्होंने इसके अगेंस्ट जाकर एक तो मना किया गया, दुकानें खोली गई और कहा गया कि ज़बरदस्ती की दुकानें बंद ना कराएं। सड़कों पर लोगों ने इनको पीछे किया। हरीपुर के करीब सड़क बंद की गई थी, उसको खोला गया। गुज़िश्ता रोज़ कुछ लोगों का अपना एक्सपीरियंस था सीनियर सहाफ़ी हजरात का, उन्होंने हमें बड़ा कैटेगोरिकली ये सब कुछ बताया। तो सनसनी फैलाई गई, आवाम को गुमराह किया गया, प्रोपेगेंडा किया गया। और ये डॉक्टर्स की एक टीम बाकायदा जो बानी पीटीआई हैं उनका तिब्बी मुआयना करती रही है। मुसलसल ये चलता रहा है। और अता तारड़ साहब ने जब असेंबली की राहदारियों में ये बात की थी तो किसी ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सेम बात कही थी, उन्होंने कहा था ये मामला तो चल रहा है, उनको प्रॉपर तिब्बी इमदाद दी जा रही है। आज मोहसिन नकवी साहब ने काफ़ी सारी चीज़ों से पर्दा उठाया और बड़ा डिटेल बताया। तो इस किस्म के प्रोपेगेंडे क्यों किए जाते हैं जबकि एक बेहतर मौका होता है कि आप बातचीत कर ले। अब यहाँ पर ये चल रहा है कि पीटीआई की जो बिल्कुल सोच समझ रखने वाली क़यादत है वो समझती है कि अब कुछ को हमने डिसफंक्ट करना है और शायद उन्होंने अपने आप को उनसे अलग भी किया है कुछ चीज़ों पर। और वो समझते हैं कि बेहतर तरीके से मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाए, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है क्योंकि जिनका माइंडसेट तसादुम तशद्दुद और गुमराह कुन प्रोपेगेंडे का है वो शायद हावी हैं इन सारी चीज़ों पर। आज इस पर बड़ी डिटेल बात करूंगा। जावेद सिद्दीक साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने इस पर वक्त निकाला। बड़ी डिटेल सर आज मुझे आपसे पूछनी है। मोहसिन नकवी साहब को आपने आज सारा सुना, हमने भी सुना, बड़ी डिटेल बात की। कुछ चीज़ें आपको भी पता है, रियलिटी चेक्स को अगर हम देखें तो कुछ हमें भी पता है। ये सारी चीज़ें हो रही थी, कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ हो रही थी, कोऑर्डिनेशन के साथ हो रही थी। अपोजिशन को सब कुछ बताया गया था। अपोजिशन के 2 आदमियों को इसकी पूरी ब्रीफिंग मौजूद थी। फिर ख़ानदान का एक बंदा इसमें नुमाइंदा मुकर्रर था इन सारी चीज़ों में और एक एक चीज़ पूरी उसका ट्रैक एंड ट्रेस मौजूद था, बताया भी जा रहा था, खाली मौजूद नहीं था बताया। ये अजीब काम है। फिर प्रोपेगेंडा कैसे देख रहे हैं सर? मेरा इंटीरियर मिनिस्टर ने काफ़ी तफसीलात बता दी हैं और वो मुस्तनद हैं क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से आ रही हैं और उन्होंने जो बिहाइंड द सीन जो बातें होती रही हैं और जो इमरान खान की आंख की सिलसिले में जो उनको आर्जा था उस बारे में पीटीआई की लीडरशिप को, उनकी फैमिली के लोगों को भी बताया जाता रहा, ब्रीफ किया जाता रहा और सूरत हाल से उनको आगाह किया जाता रहा। डॉक्टर्स गए, उनका मायना हुआ है अडियाला जेल में। खान साहब को बानी उनका मायना कराया गया, लेकिन पीटीआई की तरफ से शकूक व शुबहात और ये कि हम चाहते हैं कि उनके ज़ाती मौलजीन या ज़ाती डॉक्टर्स जाएं और देखें और मायना करें, इस पे इंसिस्ट किया जाता रहा। और फिर ये कि वो इन्होंने इसको पोलिटिसाइज किया है और ये हमारी सियासत का बड़ा एक मनफी अंसर है, रुझान है कि यहाँ पर बीमारी जो इंसानी बीमारी होती है उस पर सियासत की जाती है और उससे पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जाती है। पीटीआई ने कोशिश की कि चूँकि इमरान खान जो पीटीआई के बानी है वो 2 साल से ज़्यादा से जेल में, तो वो उससे इस्तिफ़ादा नहीं कर सके उनकी जेल से सियासी एतबार से। उन्होंने बड़ी कोशिशें की कि उनकी जो जेल में उनकी पोजीशन है वो नहीं है, उनको सही एक्सेस नहीं है और उनको अखबार नहीं दिया जा रहा है, टीवी नहीं दिया जा रहा है, वो आइसोलेशन में, उन पर टॉर्चर हो रहा है, इस तरह के इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। और इसके बाद फिर पीटीआई ने कोशिश की कि स्ट्रीट पावर के थ्रू फिर कुछ ऐसा कोशिश की कि नेगोशिएशंस या बातचीत के ज़रिए कुछ मामला बन जाए
اور مختلف اوقات میں وہ حکومت سے رابطے بھی کرتے رہے ہیں. اسپیکر نے بھی انیشیٹو لیا تھا کہ اپوزیشن سے بات چیت کی جائے، لیکن یہ سارے حربے جو ہے ناکام رہے ہیں. جو اسٹریٹ پاور کے ذریعے انہوں نے کوشش کی تھی اس کا برم بھی کھل گیا، کیونکہ وہ کامیاب نہیں ہو پائی. اور یہ کہ ورکرز ان کے ایک خاص کلاس کے ورکرز ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، نوجوان بھی ہیں ان میں اور پروفیشنلز بھی ہیں، اور وہ صرف ووٹ دینے کی حد تک، سمپتھی کی حد تک تو ہیں، لیکن وہ سڑکوں پہ آ کے دھرنا دے کر اور موسم کے جو شدائد ہیں ان کا مقابلہ کر کے، پولیس کا لاٹھی چارج جو ہے اس کو برداشت کر کے، اس کا سامنا کر کے یہ کام یہ نہیں کر سکتے. چنانچہ ان کی لیڈرشپ کو بھانپ لینا چاہیے تھا، اسیس کر لینا چاہیے تھا کہ ان کی پارٹی اسٹریٹ پاور کے ذریعے اپنے آبجیکٹو حاصل نہیں کر سکتی. اور ان کا جو جہاں ان کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، وہاں سے سابق وزیر اعلیٰ جو ہیں گنڈاپور، وہ کئی دفعہ کوشش کر چکے ہیں کہ اسلام آباد پر چڑھائی کی جائے، لانگ مارچ کیا جائے، وہ کامیاب نہیں ہوا. اور اب تو انہوں نے گنڈاپور صاحب نے کئی باتیں تش تش بام کر دی. انہوں نے بتا دیا ہے کہ کیا پی ٹی آئی میں کیا چل رہا ہے، ان کی لیڈرشپ جو موجودہ ہے وہ کتنی سنجیدہ ہے، کتنی کمپرومائزڈ ہے، اور یہ کہ ان کے جتنے ان کی کوششیں ہوئی ہیں ان میں کیا خرابیاں تھیں. تو ایک چیف منسٹر جو کہ کے پی کے کا تھا، اور اس نے جو اسٹریٹجی تھی لانگ مارچ کی اور اسٹریٹ پاور کا جو نمائش تھی، اور اسٹریٹ پاور کے ذریعے اپنے آبجیکٹو اچیو کرنے کی جو ان کی اسٹریٹجی تھی، اس کو انہوں نے بالکل کھول کے رکھ دیا ہے کہ کہاں پہ خرابیاں تھیں اور کیا خرابیاں ہیں. اچھا سر، ایک چیز اس میں ذرا ایک ایڈ کیجئے گا جاوید صاحب. آپ نے تو کئی ادوار دیکھے، آپ نے تو بہت سے بڑے بڑے لیڈران کو پابند سلاسل دیکھا، ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے نواز شریف، مریم نواز، اور ابھی ریسنٹ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، سب کچھ ہوتا رہا ہے، آپ نے دیکھا. یہاں پر یہ جو محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں، اچھا وہ آبویس ہے کہ وزیر داخلہ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی ایک ایک چیز کی ثبوت میرے پاس بھی موجود ہے. انہوں نے کہا بھی یہ جو پی ٹی آئی قیادت ہے رابطے میں تھی، علیمہ خان صاحبہ نگیٹ کر رہی تھیں کہ اس معاملے کو مان نہیں لینا ہے ہم نے، جس کی وجہ سے کافی زیادہ ہیلتھ کو پریشانیاں پہنچانے کی بھی کوشش ہے. ان کے مطابق انہوں نے کہا جی وہ ویٹو کر دیتی تھی کہ بات نہیں ماننی ورنہ تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. سیاست کو لے کر ذرا میں چاہوں گا آنکھ سے متعلق، انہوں نے کہا جی تمام قیدیوں کے جو حقوق ہیں وہ مل رہے تھے، ان کو آئی اسپیشلسٹ کو چیک ہو رہا تھا، سب کچھ تھا. یہ بھی کہا گورنمنٹ نے کہ آپ نام دے دیں ہم ان کو چیک کرا دیتے ہیں. ادھر سے یہ معاملہ بھی آگے نہیں بڑھا جبکہ آن بورڈ تھی پی ٹی آئی قیادت. جی ہاں، وہ جو بات انٹیریئر منسٹر نے کہی ہے وہ واضح ہے. اور یہ کہ علیمہ صاحبہ جو ہے نہ جانے ان کے پاس کیا یہ اسٹریٹجی ہے، کیا حکمت عملی ہے کہ رپورٹس کو نہیں ماننا، یا میڈیکل کا جو چیک اپ ہے اس کی جو سامنے آتی ہیں اپڈیٹس ان کو ہم نے نہیں ماننا. اس کی کیا وجہ ہے اور اس سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کی اسٹریٹ پاور آپ کا ساتھ نہ دے اور آپ سمجھ جائیں کہ کے پی کے جو کہ آپ کا گڑھ ہے، جہاں آپ کی حکومت ہے، جہاں آپ کا چیف منسٹر ہے، اور آپ کا ایک بڑا جیالہ قسم کا چیف منسٹر ہے، وہ بھی کامیاب نہیں ہو پایا کوئی شو آف پاور کرنے کے لیے وہاں پہ صوبے میں، اور پشاور میں دوسرے شہروں میں جو بھی انہوں نے کیا ہے وہ اتنا کامیاب نہیں رہا، اور لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تیسری مرتبہ ان کو حکومت ملی ہے کے پی کے میں، اور ان کی تقدیر نہیں بدل رہی، لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے، صحت کے، تعلیم کے، پانی کے، سڑکوں کے، اور دوسرے مسائل جو لوگوں کے ہیں وہ اسی طرح ہے جیسے پہلے تھے. وہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس پہ فوکس کرے اور ہر وقت دھرنا اور احتجاج اور جلسہ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ نہ کی جائے. تو اس لیے ان کا وہاں بھی ان کی دال نہیں گل رہی، اور اس طرح سے ان کو رسپانس نہیں مل رہا جس طرح کہ ملنی چاہیے تھی یا جس طرح وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. یہ صورتحال ہے، اور اس میں مجھے علیمہ صاحبہ کی اسٹریٹجی یا ان کی سوچ کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا اس سے حاصل کریں گے. بین الاقوامی سطح پر بھی یہ بات تو درست ہے کہ انسانی ہمدردی کے جذبات ضرور ہوتے ہیں. پاکستان میں بھی بہت سے لوگ جو ہیں
وہ چاہ رہے تھے کہ خان صاحب کی جو بینائی ہے وہ ضائع نہ ہو اور ان کا علاج کیا جائے، اور حکومت کو بھی اندازہ تھا کہ اس کو اگنور کرنا، ان کے اس عارضے کو، آنکھ کے عارضے کو اگر ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دیں گے، علاج نہیں کروائیں گے تو یہ ہمارے کھاتے میں بات پڑ جائے گی، حکومت کی اس سے سبکی ہوگی۔ اس لیے انہوں نے کوششیں کی، انہوں نے ڈاکٹر کے پینل بنائے ہیں اور یہ تک کہا ہے کہ وہ ان کو کسی بھی ہاسپٹل میں اگر ضرورت پڑی تو جا کے شفا میں یا دوسرے میں دکھا دیں گے، اور جو ایکسپرٹس اس بیماری کے ہیں ان کو لے کے آئیں گے اور ٹیم کی شکل میں ان کی ایگزامینیشن ہوگی۔ یہ ایگزامینیشن ہو چکی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں رپورٹ بھی چلی گئی ہے۔ بالکل۔ اچھا، اس میں جاوید صاحب ایک چیز ایڈ اور کریں، جو اپوزیشن لیڈر اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں، یہ دونوں تو 1.5 گھنٹہ گئے ہیں پیمز میں، وہاں بیٹھے بھی رہے، ڈاکٹر سے بھی ملے، پھر جب ڈاکٹرز طبی معائنہ کر رہے تھے بیرسٹر گوہر کو کہا گیا کہ آپ آ جائیں اور یہاں پر آپ چیک کر لیں، جو کہ بانی پی ٹی آئی نے خود بھی کہا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا جی پارٹی مشاورت کے بعد میں تو نہیں آ سکتا، خود بھی نہیں آئے، ڈاکٹرز 1.5 گھنٹہ وہاں چیک اپ بھی کرتے رہے۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں نا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی منطق نہیں ہے، کوئی اس میں لاجک نہیں ہے، یہ کوئی ایسی پولیٹیکل چال بھی نہیں ہے جس سے آپ کو کوئی فائدہ ہو۔ جب آپ کو بلایا جا رہا ہے تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں یا میرے ساتھ کسی اور اپوزیشن لیڈر کو بھی ساتھ مجھے لانے کی اجازت دی جائے، تو وہاں پہ جا کے دیکھ کے ایک انہوں نے فیصلہ کرنا تھا یا ایک بات طے کرنی تھی کہ ٹھیک ہے جی ان کا علاج ہو رہا ہے۔ یہ جو میں نہ مانوں والی بات ہے، یہ بیماری کے حوالے سے تو اچھا نہیں ہے یہ، اور یہ اس کا مثبت نتیجہ نہیں آئے گا، ان کو اس سے پولیٹیکلی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیلوں میں زرداری صاحب نے تو ان پر بڑا طنز کیا ہے خان صاحب کے اوپر، بانی پی ٹی آئی پہ، کہ 2 سال کے بعد آپ کی طاقت جو ہے جواب دے گئی، اور آپ جو ہے انہوں نے تو لفظ رونا دھونا کہا ہے کہ آپ رو دھو رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ عرصہ کئی سیاسی لیڈرز پاکستان کے جیلوں میں رہے اور انہوں نے کوئی اس طرح سے آؤ بقا نہیں کی، کوئی دہائی نہیں دی کہ جی میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا یہ ہو رہا ہے۔ یہ ایک سیاسی جدوجہد کا ایک حصہ ہے، اٹس اے پارٹ آف دی پولیٹیکل گیم۔ ٹھیک ہے سر، لیکن یہ اتنا پروپیگنڈا، اتنی نیگیٹو سیاست، صحت کو لے کے اتنے معاملات، وہ ڈاکٹر عدنان کا بھی آج کل وہ ٹویٹ منظر عام پر ہے جس میں وہ باہر کھڑے رہے جیل کے کوٹ لکھپت کے، ملنے کے لیے نہیں ملنے دیا گیا، لیکن چونکہ صحت کا معاملہ تھا تو زیادہ سینسیٹیولی گورنمنٹ نے اس پر بڑی ڈیٹیلز شیئر کی ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد کوئی چیز رہ جاتی ہے۔ اب تو پی ٹی آئی کے اپنے لیے بڑے مشکل ہو جائے گا جواب دینا کہ کیوں نہیں گئے آپ 1.5 گھنٹہ جب ڈاکٹرز وہاں رہے۔ ایک علیمہ خان نہیں چاہتی کہ عمران خان ٹھیک ہوں، تو کون سی سیاست وہ کر رہی ہیں، کون سے لیڈر وہ بننا چاہتی ہیں؟ بہرحال پاکستان کی سیاست میں یہ نیگیٹیوٹی، پروپیگنڈا جب تک اس سے جان نہیں چھوڑتی تب تک پاکستان کے عوام کے لیے کم از کم کچھ نہیں ہوتا۔ جاوید صدیق صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے ذرا بورڈ آف پیس کی۔ ممالک جو غزہ میں بورڈ آف پیس کے ممالک ہیں وہ ہزاروں فوجی اہلکار تعینات کریں گے اور ہونے جا رہے ہیں، یہ ٹرمپ نے اعلان کیا۔ دوسری طرف بحری بیڑا ایران کے قریب پہنچ گیا ہے، اور انڈیا کا جو ایجنٹ پکڑا گیا ہے جس کا تعلق بھارتی گورنمنٹ سے ہے، وہ ہٹ مین ہے، کلر ہے، ایک اور کلبھوشن یادو، اور پکڑا گیا امریکہ کے اندر، اس کو سزا ہو گئی۔ اس سے ہم کیا مراد لیں، ان ساری چیزوں پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ جیسا میں نے کہا تھا ذرا بات کریں گے، بین الاقوامی بہت سارے معاملات ہیں جس سے پوری دنیا جڑی ہوئی ہے، خاص طور پہ غزہ کا ایشو، اس پر بھی بات کریں گے۔ بھارتی ایجنٹ ایک بار پھر بھارت بے نقاب ہوا ہے، اس کی سازشیں، اس کی دہشت گردی، بین الاقوامی دہشت گردی میں بھارت کا رول اب سب کے سامنے آیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور جنگی جنون میں اضافے کے ساتھ ہی وہ 26 کی بجائے اب 31 رافیل لے رہے ہیں، اور میرا خیال ہے پھر بیچاروں کے 20 ہو جائیں گے کچھ عرصے میں، پھر نئے لیں گے، ایسے ہی اپنے رافیل بھی ضائع کریں گے، پائلٹ بھی ضائع کریں گے۔ اور جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی فوجی اہلکار ہزاروں کی تعداد میں غزہ میں تعینات ہوں گے۔ ان ساری چیزوں کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ ماہر عالمی امور ہے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، ساتھ ہی ساتھ انظر ثاقب ماہر عالمی امور ہے، بہت شکریہ دونوں کا۔ ڈاکٹر شازیہ، یہ جو ہزاروں فوجی اہلکار تعینات ہوں گے غزہ بورڈ آف پیس میں، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا معاملہ ہونے جا رہا ہے؟ یہ
ایک طرف تو ڈیولپمنٹ ہے, کیا پاکستان یا باقی ممالک تمام اس پر انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں اس چیز کی, یا ٹرمپ نے ابھی اپنی طرف سے ہی ایک بات کر دی؟ یہ بات ٹرمپ کی اپنی طرف سے ہی ہے. جو فوجیوں کی بات ہوئی ہے تو انڈونیشیا نے کہا ہے کہ ہم 20,000 فوجی دے سکتے ہیں, والنٹیئر کر سکتے ہیں, اور پاکستان نے کہا ہے کہ ہم فوجی تب تک کسی ایسی چیز میں نہیں بنیں گے جب تک آپ اس کو ریٹیفائی نہیں کرائیں گے یونائٹڈ نیشن سے. تو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر اور سلامتی کونسل کا مینڈیٹ دے کر ہم بھیجیں گے, اور پھر ان کو پراپر انسٹرکشنز ہوں گی ہمارے سولجرز کو کہ انہوں نے کرنا وہاں پہ کیا ہے. کیونکہ بہت ہر چیز ویگ ہے تو ہم ابھی فی الحال نہیں بھیج رہے. ہم بورڈ آف پیس میں ہیں, آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, وہ حکم بتائیے کہ کیا ہے, اور نیویگیٹ کر رہے ہیں اتنے ٹربولنٹ ٹائم میں. لیکن ابھی ٹرمپ جو ہے وہ دھیان بٹانا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ بہت بری طرح سے پھنس گئے ہیں. کل ہی جو ہے نتن یاہو نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, اپنی ملاقات جو اس کی ہوئی تھی ٹرمپ کے ساتھ, اس کے بعد اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر ٹرمپ جو ہے مذاکرات کرے اور وہ صرف نیوکلیئر بنیاد پہ ہوں گے ایران کے ساتھ, اور اس میں بیلسٹک میزائل اور پراکسیز کو روکنا جو ہے وہ نہیں شامل ہوگا, تو پھر ہم اپنے اون پر بھی کچھ کر سکتے ہیں. ہم اتنے بے بس بھی نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم آل نیوکلیئر ہو جائیں گے. تو ٹرمپ اس صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ جنگ میں کیسے کروں. 3 جو ہیں وہ میں بحری بیڑے جو ہیں یہاں پہ بیٹل کیریئر جو ہیں وہ یہاں پہ بھیج چکا ہوں. ایک جو ہے وہ گلف میں, ایک میں گلف آف عدن میں چلے گئے ہیں. پیچھے کتنے 1000 کلومیٹر جو ہے یہ دور چلے گئے ہیں. ان کو اتنا خوف ہے کہ کہیں ہم ایران کی رینج میں ہی نہ آ جائیں. اور وہ جو ہے فورڈ ہے, بش ہے اور لنکن ہے. اب 3 جو ہیں وہ ارد گرد منڈلا رہے ہیں. اب یہ تینوں اگر خامخواہ واپس چلے جاتے ہیں تو ٹرمپ کے پاس تو کوئی آپٹیکل وکٹری بھی نہیں ہے. اب آپٹیکل وکٹری ایران نے انکار کر دیا ہے کہ یہ اٹیک کا تماشا جو ہے وہ دوبارہ نہیں ہوگا. تو اب اس پھنسی ہوئی صورتحال میں انہوں نے ایک نیا شگوفہ چھوڑا ہے کہ اب جو ہے نا غزہ کے اندر فوجی جا رہے ہیں. غزہ کے اندر فوجیوں نے کیا کرنے جانا ہے؟ غزہ کے اندر تو اب آپ کو کرینے بھیجنی ہے, ملبہ اٹھانا ہے, اور وہاں پہ جو کسینو وہاں بنانے ہیں, جو آپ نے ریزورٹ بنانے ہیں وہ بنائیے لاشوں کے اوپر. آپ کو کون روک رہا ہے اور کون روک سکتا ہے؟ ہاں, جس کو روکنا ہے اس کے لیے تو ایک حکم جاری کریں نا. وہ تو مسلسل قتل و غارت گیری کر رہا ہے. مزید 11 فلسطینی شہید کر دیے ہیں. انزا ثاقب صاحبہ, یہ فوج جس کا ذکر کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, کیا کرے گی یہ فوج؟ اور بورڈ آف پیس میں اگر اتنا ہی پیس کرنا ہے تو ایک کہتے کیوں نہیں اسرائیل کو کہ رک جائیں؟ ہم بات کرتے ہیں نا ڈپلومیسی یا ڈیٹرنس, تو یہاں پہ دیکھنا چاہیے کہ بائنری چوائس نہیں ہے. افیکٹو کرائسس مینجمنٹ میں ڈیٹرنس کی ریکلیس مووز کو روکا جاتا ہے, اور ڈپلومیسی پرماننٹ ایسکلیشن کو پریونٹ کرتی ہے. چیلنج یہ ہے کہ دونوں کو کیلیبریٹ کیسے کیا جائے. دیکھیں, پریشر بنا آف ریمپ ایسکلیشن ہوتا ہے. تو ابھی ہم نے دیکھنا پڑے گا کہ پیس بورڈ اسٹیبلش کیا گیا, لیکن ابھی تک غزہ کی اسکلیشن کو اور کاسٹلی نہیں بنانا. کس طرح سے ہم نے دیکھیں, اگر ہم بات یہی کرتے ہیں کہ کیا ہم ابھی وار کے برنک پر ہیں, مے بی اس وقت نہیں. ہم ایلیویٹڈ سگنلنگ فیز میں. وار تب لائٹلی ہوتی ہے جب کسی سائڈ کو لگتا ہے کہ وہ ایسکلیشن کو کنٹرول کر سکتا ہے. فی الحال دونوں سائڈز کو کاسٹ کا اندازہ ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کیا امریکہ صرف اسٹرانگ دکھنے کے لیے ریجنل وار کا رسک لے کے آ رہا ہے, دیکھیں ملٹری سگنلنگ کا مقصد ہمیشہ ڈیٹرنس ہوتا ہے, لیکن ریئل رسک سگنلنگ نہیں بلکہ مس کیلکولیشن ہوتی ہے. اگر کمیونیکیشن چینلز کھلے رہیں تو ڈیٹرنس اسٹیبلائز کرتا ہے, ایسکلیٹ نہیں کرتا ہے چیزوں کو. اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل یہی ہے کہ جب ہم نے دیکھا ہے 2 بھی نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں, انڈیا پاکستان کی طرح بھی, تو جہاں پہ ڈیٹرنس کی رسک ہے وہاں پہ چیزیں اسٹیبلائز ہوتی ہیں, جس طرح پاکستان نے کیا پوسٹ بنیان المرصوص. سو سچ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ایران صرف فورس کی زبان سمجھتا ہے, تو دیکھیں ایران کے اندر اسٹرکچرڈ انسینٹیوز اور اسٹرکچرڈ پریشر دونوں پر ریئیکٹ کرتا ہے. صرف فورس اکثر اے سیمیٹرک ریٹیلیشن پیدا کرتی ہے. سسٹینیبل اگریمنٹ تبھی آئیں گے جب پریشر کے ساتھ ساتھ فیز ریلیف اور ویریفیکیشن میکنزمز کو جاری رکھا جائے گا. ایک پیس بورڈ بنا دینا از ناٹ لائک وہ لیگل فریم ورک نہیں ہے نیسیسریلی. وہ ایک پیس کی بگننگ ہے, اس کا انجام نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم یہی بات کرتے ہیں کہ امریکہ کیا ملٹری دھمکی کے ڈر سے ڈپلومیسی کو خود سیبوٹاج نہیں کر رہا اب کے دور میں, تو یہ ضروری نہیں ہے, کیونکہ
کورسو ڈپلومیسی جب ہم بات کرتے ہیں نا، جس میں پریشر اور ڈائلاگ اکثر ساتھ ساتھ چلتا ہے، تو اصل سوال یہ ہے کہ کیا پریشر کے ساتھ ہم نے کوئی کریڈیبل ڈپلومیٹک آف ریمپس بھی موجود ہیں؟ اگر دونوں ٹریکس بیلنس ہوں تو ڈیٹرنس نیگوسیشن کو اس وقت مضبوط بھی کر سکتا ہے. دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اب یہی ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر ٹاکس ہو رہی ہیں تو کیوں کیریئرز ڈپلوائے ہو رہے ہیں؟ سو کیونکہ ہم نے جو بات کی کہ ڈپلومیسی کو اگر وہ وداؤٹ ڈیٹرنس ہے تو اس کو یہ نہ پرسیو کیا جائے کہ وہ ویکنس ہے، یا اگر ڈیٹرنس وداؤٹ ڈپلومیسی کی بات کریں تو اس سے ایسکلیشن ہو سکتی ہے. ہمیشہ اسٹیٹس پیرالل سگنلنگ کو یوز کرتے ہیں ٹو ٹھیک مینٹین ہے، یعنی لیوریج. آپ کے مطابق پریشر اور ڈائلاگز یہ ایک ایسا راستہ ہے جس کو ایک ساتھ استعمال کر کے بہت ساری چیزوں پر ڈائلاگز کے قریب جایا جاتا ہے یا اس کے ریزلٹس کے لیے کوئی کوشش کی جاتی ہے. میں ذرا یہ اس پر بھی آتا ہوں. سدرا سدوزئی صاحبہ ماہر عالمی امور ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. سدرا صاحبہ، پہلے ذرا بورڈ آف پیس کی بات ہو رہی ہے، پھر ہم ذرا ایران چیپٹر پر بھی بات کریں گے اور بھارت کے معاملے پر بھی بات کریں گے. بورڈ آف پیس، اب یہ فوجی ہزاروں اہلکار تعینات ہوں گے، ٹرمپ نے اعلان کیا ہے، بہت سارے ممالک اس سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں اور خاص طور پہ اس سارے چیپٹر کو ریلیٹ کر رہے ہیں اقوام متحدہ سے. کیسے دیکھ رہی ہیں کہ کیا ہوگا؟ ہزاروں فوجی وہاں کیا کریں گے؟ جس کو روکنا ہے اسرائیل کو، اس کو تو خود انہوں نے چھوٹ دے رکھی ہے. دیکھیں، پہلے تو بات ہوئی تھی حماس کو ان آرم کرنے کی، جیسے میم نے بات کی کہ یہ ایک ڈیٹرنس افیکٹ ہے. میں پہلے بھی ایک پروگرام میں بیٹھ کے بات کر چکی ہوں کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے ایک ہاتھ میں اسٹک لے کے بیٹھیں اور دوسرے ہاتھ میں جو ہے وہ آپ کینڈی لے کے بیٹھیں اور آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ the nations they are going to behave the way you want them to behave. ٹھیک ہے. اور بورڈ آف پیس سے لا تعلقی کا اظہار کرنا یعنی ایک مسئلے کی جڑ میں سے اپنے آپ کو ایکسپیل آؤٹ کر دینا. تو جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے پوری آپ کی اقوام عالم جو ہیں وہ افیکٹ ہو رہی ہیں. ہم نے دیکھا کہ جب مذاکرات کی بات ہوئی اور یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کا جب اجلاس ہوا تھا اور 8 مسلم ممالک وہاں پہ آ کے بیٹھے تھے، اس سے پہلے کی اگر میں ایک جو ہسٹری ہے اس سے کچھ ماہ پہلے کی، کہ بہت سارے کنٹریز جس کے اندر آپ کا ڈنمارک بھی شامل تھا، جس کے اندر مالٹا جیسی اسٹیٹس شامل تھیں، انہوں نے تو پیلسٹائن کو جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا تھا کہ مان لیا تھا کہ ہم اس کو اسٹیٹ ماننے کے لیے تیار ہیں. پھر اس کے اوپر بورڈ آف پیس بننا اور اس کے بعد پھر یہ شرطیں رکھ دی جانا کہ حماس کو ڈس آرم کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی بھی قسم کی یہاں پہ مذاکرات ہوں گے. پھر ویسٹ بینک کے اوپر جتنی بھی آپ کی نئے سوسائٹیز کا، نئے گھر کا، نئے تعمیرات کا بننا، تو یہ اس سچویشن میں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ لاٹھی بھی اٹھا لیں اور آپ جو ہے وہ کینڈی بھی دکھانا شروع کر دیں اور اپنی منمانیوں کی کوشش شروع کر دیں. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر شازیہ، یہ جو دو معاملات ہیں، ایک نیگوسیشنز ڈائلاگز بھی کرنی ہے ایران کے ساتھ، اور پھر مسلسل ایک پریشر ٹیکٹک ایران کے ساتھ وہاں پر بحری بیڑا بھی بھیج دینا ہے، اور روزانہ خود ہی امریکی میڈیا بھی اس کا دعویٰ کر رہا ہے جی آج وہ اتنا قریب چلا گیا، آج وہ اتنا قریب چلا گیا. ایران کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم پر سے پابندیاں اٹھتی ہیں تو ہم جوہری معاملات پر بات کرنے کو تیار ہیں. وہ تو پہلے بھی کہہ رہے ہیں تیار ہیں. یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ ہی تھے جنہوں نے کہہ دیا میں نے نہیں کرنے، نہ ڈائلاگ کرنے ہیں نہ نیگوسیشن. یہ ٹیکٹک کیسی ہے؟ ڈائلاگ کرتے کرتے پیچھے ہٹ جانا اور صرف پریشر کو آگے بڑھانا، یہ ایسے ڈائلاگز ہو سکتے ہیں کیا؟ بہت ہی ایک فیلڈ قسم کی اسٹریٹجی ہے، بہت ہی آبسلیٹ قسم کی. کسی زمانے میں یہ کام کرتی رہی ہے، کولڈ وار کے ٹائم پہ خاص طور پہ بہت کام کرتی رہی ہے، جب جو ویسٹرن ایمپائر ہے وہ یونیپولیرٹی کا مومنٹ جو ہے پوری امپیونٹی کے ساتھ انجوائے کر رہی. اب نہیں اس سے فرق پڑتا، اب آپ کے پاس طاقت ہے تو دکھا دیں اور آ جائیں. باقی میں کل ایک پروگرام پہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے ہبرو میڈیا کو اگر فالو کریں تو ایکسٹینسولی میں فالو کرتی ہوں، وہاں سے آپ کو ان اسرائیلیوں کا زیادہ پتہ چل جاتا ہے. اب تو ٹرانسلیٹرز بھی موجود ہیں، آپ آرام سے ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں جی 3 شرائط ہم نے دی ہیں کہ آپ نے یورینیم کو اپنا جو ہے وہ بالکل پروگرام ٹھپ کرنا ہے اور ان فیسلٹیز کو بھی آپ نے ڈسمینٹل کرنا ہے، اور جو ہے آپ کے پاس انریچڈ یورینیم وہ کسی کو دے دینا ہے، بلسٹک میزائل پروگرام کو رول بیک کرنا ہے، اور ساتھ میں جو آپ کی پراکسیز ہیں آپ نے ان کے ساتھ جو ہے ان کے بقول پراکسیز ہیں ان کی سپورٹ بند کرنی ہے. تو ان 3 شرائط جو ہیں ہبرو میڈیا کہتا ہے کہ یہ شرائط اسرائیل نے دی ہیں. تو میں ایک پروگرام میں کہہ رہی تھی کہ اب یہ جب جنیوا میں مل رہے ہیں بیٹھ کر اور ان کی 1000 بدھسٹ مونکس والی پیشنس ہے ان رشینز کی اور ان ایرانینز کی، یہ پھر پہنچ جاتے ہیں. حالانکہ یہ 3 شرائط بنائی ہی اس لیے گئی ہیں کہ ان کو مانا ہی نہ جائے اور ٹرمپ کو کسی نہ کسی طرح پریشرائز کر کے
لنزی گرام جیسے لوگوں کو یا مریم ایڈلسن کی انویسٹمنٹ کے تھرو اس کو اس وار آف اٹریشن میں شامل کر دیا جائے اور پھر اس وار کے اندر وہ ایسا پھنسے کہ ظاہر تباہی جو ہے وہ ریجن کی بھی ہوگی اور تباہی جو ہے وہ دوسری سائڈ کی بھی ہوگی، اور اسرائیلی اس بات کو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ خود بھی اس کے اندر کتنا ان کا نقصان ہوتا ہے، وہ ایران کو بالکنائز کرے۔ تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایک بہت ریڈنڈنٹ، بہت بانکر قسم کی اسٹریٹجی ہے کہ آپ کہیں جی کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کریں گے اور ایسی شرائط رکھ دیں جو کہ ماننے کے والی ہیں ہی نہیں، جن پہ ایک سوورن کنٹری مان ہی نہیں سکتا۔ تو میں اس کے ساتھ جو ہے نا اس پہ میرا اپنا جو پرسنل ڈارک ہیومر ہے، میں نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ اب اراچی سے کہا جائے کہ تم ایک فراک پہن کے اور ساتھ میں گھنگرو پہن کے اور 2-3 ٹھمکے مارتے ہوئے بھی کمرے میں آؤ تو شاید ہم تمہاری سینکشنز جو ہے ختم کر دیں۔ تو اگر یہ بھی وہ مان جائیں گے تو یہ کام نہیں کریں گے، نہ انہوں نے سینکشنز ہٹانی ہے۔ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ خوزستان سے اور خاص طور پہ وہاں پہ جو کرد ملیشیا ہے اس کو بلڈ اپ اس کا کر رہے ہیں، ادھر سے سستان بلوچستان کے اندر لوگوں کو عام سپلائی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف شپمنٹ پہ شپمنٹ جو ہے وہ ٹرمپ کوریڈور جسے زنگ زور کوریڈور کہتے ہیں، آرمینیا نے 99 ایئرز پہ لیز پہ دیا ہے، وہاں پہ شپمنٹس اتنی زیادہ آ رہی ہیں اور سمجھ وہ بلڈ اپ کر رہے ہیں، کیونکہ ہبرو میڈیا یہ بھی لکھ رہا ہے کہ صرف آیت اللہ خامنہئی کے ایلیمینیٹ ہونے سے ایران ہمارے کنٹرول میں نہیں آئے گا، ہمیں ایران کے اندر فوٹ سولجر چاہیے، گراؤنڈ انویژن چاہیے، جس پہ ٹرمپ بالکل ذہنی طور پہ تیار نہیں ہے۔ اور پینٹاگون اس کی ایک ریسنٹ ایپیسوڈ ہم نے دیکھ بھی لی ڈاکٹر شازیہ، اس کی ریسنٹ ایپیسوڈ ہم نے دیکھ لی جو بڑے برے طریقے سے فیل ہوئی۔ بالکل اس کے اندر اب دیکھیں ایران بھی جو ہے اس کو تھوڑا سا اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا۔ لاسٹ 2 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ ایران ہیز بین کاٹ سلیپنگ بیہائنڈ دا ویل، کہ آپ کے پاس 40,000 سے اسٹار لنک کے ٹرمینل پہنچ جاتے ہیں، آپ کے اندر سیلنسر ہیں، آپ کے اندر ویپن ہیں، آپ کے اندر کرپٹو کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو 5-5 سننے میں آیا ہے، $10 میرے ایک سورس بتا رہے تھے کہ اتنی قیمت پر یہ لوگ بکے ہیں، اور انہوں نے باہر نکل کے اتنے زیادہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگوں کو شہید وہاں پہ کیا ہے، مسجدوں کو آگ آئی ہے۔ تو وہ ساتھ میں یہ چیک کر رہے تھے کہ ان کا رسپانس ٹائم کیا ہے، ایمبولینس کتنے ٹائم پہ پہنچتی ہے، اور اس میچ پہ اگر کیوس وہاں پہ کیا جاتا ہے تو وہ ختم کیسے ہوتا ہے۔ ویسے ڈاکٹر شازیہ وہاں پر جو بڑا ایک معاملہ جو میں نے بین الاقوامی میڈیا یا تھوڑا بہت ادھر ادھر دیکھا، جہاں پر بھارت ہوتا ہے نا یا بھارتی موجود ہوتے ہیں، وہاں پر یہ اندر سے ہی معاملات کو کمزور کرنا شروع کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش رہے، جو کچھ کر کے گئے، اس کے بعد وہ بنگلہ دیش رائفلز کی رپورٹ پڑی، اس میں بھی یہی سب کچھ سامنے آیا۔ انہوں نے نیپال کے ساتھ جو کچھ کیا، وہاں بھی یہی سب کچھ سامنے آیا۔ اب افغانستان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر رہے ہیں، رشیا کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں، پاکستان میں جو کچھ کرتے آ رہے ہیں ہم نے بتایا، جو کچھ انہوں نے کینیڈا میں کیا، آج امریکہ میں وہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں۔ تو یہ تو جہاں موجود ہوں گے وہاں دہشت گردی ہوگی۔ انصر ثاقب صاحبہ، ایران اور امریکہ، کیا آپ بالکل ابھی قریب کیا سیناریو دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں اس کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف واشنگٹن ملٹری سگنلنگ کر رہا ہے ایئر کرافٹ کیریئر ڈپلائمنٹس اور کلیئر وارننگز کے ذریعے، دوسری طرف تہران سٹرونگ ریٹرک یوز کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی نیگوشیشن چینلز بھی بند نہیں کیے گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ دونوں سائڈز ایسکلیشن کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں، لیکن اپنی بارگیننگ پوزیشن بھی مضبوط رکھنا چاہتی ہیں۔ تو اس چیز پہ تو ہم ایبسلیوٹلی کلیئر ہو جائیں۔ اس وقت سب سے نازک فیکٹر غزہ کا فریجائل پیس فریم ورک ہے۔ اگر یو ایس ایران کانفرنٹیشن ایسکلیٹ ہوتی ہے تو ریجنل پراکسیز ایکٹیویٹ ہو سکتی ہیں، انرجی روٹس جس طرح کے اسٹریٹ آف ہارمز ہے یہ بھی ڈسرپٹ ہو سکتے ہیں، اور سیز فائر آرکیٹیکچر کولیپس ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ڈیٹرنس کا مقصد وار شروع کرنا نہیں بلکہ وار کو روکنا ہوتا ہے، لیکن رسک یہاں مس کیلکولیشن کی ہے۔ اس ریجن میں وارز اکثر ڈیلیبریٹ ڈیسیجن سے نہیں بلکہ سگنل مس ریڈ ہونے سے شروع ہوتی ہیں۔ اگر پریشر کے ساتھ یہ کریڈیبل ڈپلومیٹک آف ریمپس مینٹین کیے گئے ہیں تو کرائسس مینیجبل رہے گی۔ اگر کمیونیکیشن کا کولیپس ہوا تو سچویشن انپریڈکٹیبل ہو سکتی ہے۔ باٹم لائن یہ کہ ڈپلومیسی اور ڈیٹرنس ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہے، یہ دونوں کرائسس مینجمنٹ کی ٹول کٹ کا حصہ ہیں۔ ریئل چیلنج یہ ہے کہ ان دونوں کو اتنی کیئرفلی کیلیبریٹ کیا جائے کہ ایسکلیشن کنٹرول میں رہے اور نیگوسیشن سپیس بھی زندہ رہے۔ آج جو سچویشن ہے آئی گیس اگین وہ صرف یو ایس اور ایران کے درمیان ٹینشن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے ریجن کی اسٹیبلٹی کا امتحان ہے۔ اگین ڈپلومیسی اور ڈیٹرنس کو عام طور پر اپوزٹ سمجھا جاتا ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی میں دونوں ایک ہی اسٹریٹجی کے دو حصوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ ایران امریکہ کا مسئلہ تو ان دو حصوں کو لے کر بھی میں آپ سے بات کروں
سالوں سے نہیں حل ہو رہا. یہی معاملہ ہے. اور خاص طور پہ ایک طرف سے معاملہ ٹھیک ہوتا ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ چلیں ہم معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں, یہ ڈائیلاگ کی ٹیبل سے بھاگ جاتے ہیں امریکی, اور پھر امریکہ کہتا ہے نہیں ہم نے جو اسکرپٹ دیا ہے آپ نے اس پہ ہاں کہنی ہے, اس کے لیے ڈائیلاگ ہونی. واٹ کائنڈ آف ڈائیلاگ کہ آپ نے ہاں کہنی ہے اور ڈائیلاگ ہونا ہے. دیکھیں تھوڑا سا ہمیں یہاں پہ دیکھنا پڑے گا کہ انفارچونیٹلی یہاں پہ اب جیسے وہی والی بات ہے کہ کیوں ہم نے اسرائیل کو بھی پیس بورڈ میں شامل کیا ہے, یہاں کہ obviously نیتن یاہو ثابت ہوا ہے کہ وہ وار کرمنل ہے. جب تک آپ جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو انوالو نہیں کرتے تب تک آپ ایک سسٹینیبل پیس کی طرف بڑھ نہیں سکتے. میں یہاں پہ یہی کہوں گی کہ ایک تو ایشو یہ ہے کہ کیا یہ نیوکلیئر ایشو ہے صرف, یا یہ ایک ریجنل پاور اسٹرگل بھی ہے. دیکھیں فار بوتھ یو ایس اینڈ فار ایران دونوں چیزیں, نیوکلیئر فائل فارمل نیگوسیشن ٹریک ہے, اور ریجنل انفلوئنس اور ڈیٹرنس آرکیٹیکچر جو ہے نا جی یہ اسٹریٹجک بیک ڈراپ ہے. اگین ہم اس میں یہی سوچتے ہیں کہ کون پہلے بلنک کرے گا, یا کون پہلے جو ہے نا ایسکلیٹ کر دے گا, یا کون پہلے نیگوشیٹ کر دے گا, واشنگٹن ہوگا یا تہران ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ ابھی کوئی بھی پبلکلی پہلے بلنک نہیں کرے گا. اگر کمپرومائز ہوا تو وہ انٹرمیڈیٹریز کے تھرو کوائٹلی ہوگا, پریس کانفرنس. یہ اچھا آپ کا یہ پوائنٹ بھی بہت صحیح ہے. اچھا سدوزئی صاحبہ یہ بتائیں اس وقت سچویشن کیا ریڈ کر رہی ہیں, اور بہت قریب میں کیا ریڈ کر رہی ہیں اس سچویشن کو؟ دیکھیے پہلے جب ابراہم لنکن آ رہا تھا تو یہ سچویشن تھی کہ اب ایسکلیٹ ہوگی سچویشن اور اب ہو جائے گی. اور ابراہم لنکن سے ریلیٹڈ میں ایک بات بتاؤں کہ یہ وہی ابراہم لنکن ہے جو عراق بھیجا گیا تھا, اور اسی کے اوپر کھڑے ہو کے جارج ڈبلیو بش صاحب نے کہا تھا کہ مشن اکمپلشڈ. اور اتنی بڑی آپ کی جو ہے وہ ایمینیشنز کا آنا, اتنے بڑے آپ کا اچھا بہت سارے ابراہم لوگوں کو لنکن ذرا کو کلیئر بھیج بھی دینا. کر دیں, ابراہم لنکن وہ صدر کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ بحری بیڑے کی ہو رہی ہے. بحری بیڑے پہلے بحری بیڑے کی بات کر رہی ہوں, کیونکہ اب تو دوسرا بحری بیڑا بھی آ چکا ہے. تو جب پہلا بحری بیڑا آیا تھا اور اس کے بعد وی ور اینٹیسپیٹنگ کہ ود ان اے ڈے اور آور کسی بھی ٹائم پہ جو ہے وہ سچویشن ہو سکتی ہے, بٹ اگین مذاکرات کے اوپر بات گئی تھی. اب دوسرا بحری بیڑا آیا ہے اور جنیوا کے اندر مذاکرات ہو رہے ہیں, عمان اس کو ہوسٹ کر رہا ہے. دیکھیں کسی بھی سچویشن میں جو آپ کے بیک ڈور ڈپلومیسی چینلز ہیں وہ کبھی بھی بند نہیں ہوتے, اور ان بیک ڈور ڈپلومیسی چینلز کا ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کسی بھی سچویشن کو ایسکلیٹ کروانے میں یا کسی بھی سچویشن کو انڈر دا کنٹرول کرنے میں. میں ابھی بھی یہی اینٹیسپیٹ کر رہی ہوں جیسے آپ نے پوچھا کہ یہ حالات تھرو ڈپلومیسی ہی حل کی طرف جائیں گے, کیونکہ اگر خدا نخواستہ اس ریجن کے اندر, بیکاز وی نو کہ ایران کے اسٹرانگ الائز میں رشیا بھی آپ کے پاس ہے اور چائنا بھی آپ کے پاس ہے, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت ساری جو ایمینیشنز ہیں اور بہت ساری جو جہاز بھر کے چائنا سے بھی ایران کی طرف آئے ہیں. تو کیا اس وقت امریکہ بھی یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ ایران کے اسٹرانگ الائز کے آمنے سامنے آ جائے, اور کیا رشیا, چائنا, امریکہ یہ سب آمنے سامنے ایک دوسرے کے آنا افورڈ کر سکتے ہیں؟ سو میری کیلکولیشن یہ ہے کہ اسٹل یہاں پہ دیکھا یہی جائے گا, اور جس قسم کی کنڈیشنز رکھی ہیں امریکہ نے, آپ اپنے ڈیفنس سسٹم سے ڈس آرم ہو جائیں, آپ اپنے ڈیفنس موڈ سے ہٹ جائیں پیچھے, یہ ایران کے لیے ماننا تو نیئر ٹو امپاسبل ہے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ سدرا سدوزئی صاحبہ. ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ, انزا ثاقب ہمارے ساتھ موجود تھیں. بڑی ڈیٹیل ڈسکشن, اس وقت بین الاقوامی منظرنامے پر بات ہوئی. ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, ذرا یوتھ امپاورمنٹ پہ بات کریں گے. کیا ہے یوتھ امپاورمنٹ, کیسے کی جاتی ہے یہ, اور جو لوگ اس پر کام کر رہے ہیں وہ کن کن مراحل سے گزارتے ہیں نوجوانوں کو, اور یہ جو ڈگری, اسکل اور جاب, اس کے بیچ میں پھنس کے رہ گیا نوجوان, اس کی جو مائنڈ میپنگ ہے وہ کیسے کی جاتی ہے. ایک بریک کے بعد ایک بار پہ خوش آمدید کہیں گے. جیسا کہ میں نے کہا تھا ذرا بات کریں گے نوجوانوں کو لے کے, یوتھ امپاورمنٹ کو لے کے, کیا ٹولز استعمال ہوتے ہیں یوتھ امپاورمنٹ کے لیے, کون کون سے ایسے مسائل ہیں جو آج کے نوجوان کو سب سے زیادہ ہیں, اور ان مسائل سے نکالنے کے لیے کیا ٹولز ہیں. ان ساری چیزوں پر بات کریں گے. حافظہ مریم نوید صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, یوتھ امپاورمنٹ ایکسپرٹ بھی ہیں, ڈائریکٹر لیڈرشپ ہائیک بھی ہیں. بہت شکریہ مریم صاحبہ. پہلے ذرا ہمیں بتائیں یہ یوتھ امپاورمنٹ, بہت بار سن لیا میں نے, یہ کیا ہے یوتھ امپاورمنٹ اور اس کے ٹولز کیا کیا ہیں؟
جی سب سے پہلے آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے مجھے مدعو کیا. میں دیکھتی ہوں کہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ سیاست اور کرکٹ جیسے موضوعات پر تو بہت بات کی جاتی ہے، لیکن آج کی خوشائن بات یہ ہے کہ سچ ٹی وی کی کاوش ہے کہ آج یوتھ امپاورمنٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے جو آپ نے بات کی یوتھ امپاورمنٹ کی، اگر میں بات کروں تو پاکستان کی جو کل آبادی ہے اس کا 60 سے 65% حصہ جو ہے وہ یوتھ پر مشتمل ہے، ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جن کی عمریں 30 سال سے کم ہے. تو اگر ہم اس آبادی، اس پرسنٹ ایج کی امپاورمنٹ پہ کام کریں گے تو ایونچولی پاکستان بھی جو ہے وہ امپاورڈ ہوگا. باقی آپ نے بات کی کہ یوتھ امپاورمنٹ کی کیا ٹولز ہیں اور ہم ان پر کیا کام کر رہے ہیں. اگر میں اس پر بات کروں تو یوتھ امپاورمنٹ میں سب سے پہلے ہم یوتھ کی ان سکلز پر کام کرتے ہیں جن سے وہ خود امپاورڈ ہوں، کیونکہ ہم نے دیکھا معاشرے میں یوتھ کو فرقہ واریت کے نام پر تقسیم کیا جاتا ہے، سیاست کے نام پر تقسیم کیا جاتا ہے، پھر مذہب کے نام پر تقسیم کیا جاتا ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سی ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو یوتھ امپاورمنٹ کے نام پر یوتھ کو یوز کرتی ہے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، ان کے وقت اور ان کی صلاحیت کو. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا جس کا نام ہم نے لیڈرشپ ہائیک رکھا. اس میں ہم نے نوجوانوں کی لیڈرشپ سکل، تاکہ وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے جو ان کا تعلق ہے اس میں وہ ہوں، وہ لیڈ کر سکیں. ہم نے ان کی کمیونیکیشن سکلز کے بارے میں بات کی، ہم نے ان کی مینجمنٹ سکلز کے بارے میں بات کی، ہم نے ٹیم بلڈنگ کے بارے میں بات کی، کیونکہ جب بھی ہم گروتھ کی بات کرتے ہیں ود آؤٹ اینی ٹیم ہماری جو گروتھ ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوتی. پھر بہت ایک اہم پوائنٹ جو یہاں پر قابل ذکر ہے وہ ہے نیٹ ورکنگ. ہم نے دیکھا، جیسے آپ نے بات کی کہ یوتھ کے جو مسائل، ان میں سے ایک جو مسئلہ کہ خود اعتمادی کی کمی. میں خود 7 سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں، میرا خود تعلق یوتھ سے ہے. تو ہماری یوتھ آج بہت سی وجوہات کی بنیاد پر سیلف ڈاؤٹ اور انسیکیورٹی کا شکار ہے. تو جب ہم ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں ان کو نیٹ ورکنگ کے لیے، تو وہ اپنے ہی جیسے مزید نوجوانوں کے ساتھ جب انٹریکٹ کرتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی اور میری کہانی جو ہے وہ سملر ہے. اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو ایک معاشرہ، اس میں ہم اگر معاشی طور پر کمزور ہیں شاید ہم سروائیو کر جائیں، لیکن جب ایک معاشرہ اخلاقیات کی بنیاد پر پیچھے ہے تو اس کا جو سروائیول ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے. اچھا، ویری ویل سیڈ. حافظہ مریم، یہاں پہ مجھے بتائیے گا، ابھی دو امپورٹنٹ ٹولز پہ آپ نے بات کرنی ہے. ایک آپ نے ابھی اپرچونٹی کا ذکر کیا. میں جاننا چاہتا ہوں، اپرچونٹی کریٹ ہوتی ہے، اپرچونٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے، ڈھونڈنی ہوتی ہے، یا اپرچونٹی رائٹ اپرچونٹی کے پیچھے جانا ہوتا ہے؟ یہ تین چیزیں کیسے ایک نوجوان کو ڈھونڈنے میں مدد دیتے ہیں آپ لوگ؟ اگر میں اپرچونٹی کی بات کروں تو میں اس پہ جو میرا خود کا بہت زیادہ یقین ہے کہ آپ کی اپرچونٹی کا سفر جو ہے نا وہ خود سے شروع ہوتا ہے. جب آپ سیلف اویئرنیس کی طرف جاتے ہیں تو آپ یو گیٹ ٹو نو اباؤٹ یور سیلف. جب آپ اپنے بارے میں جان لیتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی اپرچونٹی میرے لیے ہے اور کس اپرچونٹی کو میں نے تلاش کرنا ہے اور کہاں تک میں نے پہنچنا ہے. تو پھر آپ کی اپنی انر اسٹرینتھ اتنی زیادہ ہوتی ہے جب آپ خود پہ کام کرتے ہیں، آپ سیلف اویئر ہوتے ہیں، تو آپ کے سگنلز جو ہیں وہ آپ کے گرد جو یونیورس ہے اس میں جاتے ہیں اور آپ اپنے ایک جو آپ کا نیچر ہوتا ہے اس کے مطابق چیزیں بھی آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں اور آپ بھی ان اپرچونٹیز کو اٹریکٹ کرتے ہیں. تو اس کے لیے یہ آپ کی اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے. نیٹ ورکنگ دو طرح کی آپ نے ابھی ذکر کر دیا. ایک تو آپ نے اس نیٹ ورکنگ کا ذکر کیا جو اپنے ساتھ اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایک نیٹ ورک بنتا ہے. ایک نیٹ ورکنگ کی ضرورت میرا خیال ہے نوجوان کو وہ ہے، اس کے بعد ڈگری ہے اور اسکل بھی ہو، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کس نیٹ ورکنگ کا حصہ بننا ہے کہ مجھے نوکری مل جائے، کیونکہ نوکری آج کل کا سب سے بڑا ایشو ہے. ڈگری اور نوکری، اس کے بیچ میں پھنسا نوجوان کبھی بزنس کا سوچتا نہیں اور ہو سکتا ہے اس میں بزنس اسکلز ہوں. کیسے ابھارا جاتا ہے ان چیزوں کو؟ سر آپ نے بہت ہی ایک اہم کوشچن اور تھوڑا سا کرٹیکل کوشچن بھی جو ہے یہاں پہ کیا. تو اس کی میں اگر بات کروں تو یہاں پہ تھوڑا سا ہم اگر پیچھے جائیں تو اس میں ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہاں پر ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے جہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ کو
اس کے کور کو پہچانا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خاص صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا. مطلب ہر ایک میں کچھ نہ کچھ ایسی اسپیسیفک چیز ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ بائی برتھ جو ہیں وہ لیڈر ہوتے ہیں، کچھ لوگ بزنس کے لیے بنے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ریسرچ کے لیے بنے ہوتے ہیں. اگر ہم ڈگری سلیکشن سے پہلے ان تمام چیزوں پر بات کریں، کام کریں اور اس کے مطابق ہم اپنی ڈگری سلیکٹ کریں، تو ہم جب اپنے انٹرسٹ کے مطابق ڈگری سلیکٹ کریں گے، پھر ہم اس ڈگری سے ریلیٹڈ جو لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے، ہم جب ان کو دیکھیں، ان کی لائف سٹوری جانیں، ان کے ساتھ کنیکٹ کریں اور ان کے ساتھ نیٹ ورکنگ کی کوشش کریں، تو وہ جو فیلڈ میں آپ کی گروتھ ہے جو وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور جہاں تک بات رہی جاب کی، جاب آپ پھر اسی فیلڈ میں جو آپ نے ڈیسائیڈ کیا آپ جاب کریں اور ایکسپیرینس لیں، لیکن ادھر باؤنڈ نہ ہو جائیں اور اس کو اپنی تمام زندگی نہ سمجھیں، بلکہ خود کو ایکسپوئر دیں، خود کو آزاد کریں، اس میں کریٹیوٹی کی طرف آئیں اور اس میں ایونچولی آپ بزنس کی طرف آئیں. اچھا، تو یہ بزنس میرا کے ایک مواقع ہمارے یہاں بڑے کم ہیں، نوجوان اتنا پریشان ہے یا ذہنی طور پر شاید کافی نوجوان اتنے مایوس ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ملک سے باہر جانا ایک واحد حل ہے، جبکہ ہمارے یہاں خود ایسے نوجوان بھی موجود ہیں جو ڈگری کرتے ہیں اور ڈگری سے پہلے ہی کام شروع کر دیتے ہیں، اپرچونٹیز خود بھی کریٹ کرتے ہیں اپنے لیے. تو کئی لوگوں میں لیڈرشپ کوالٹی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں انگلی پکڑ کے ہمیں پہنچا دیں آگے تو ٹھیک ہے. ان کے لیے کیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ سب سے مشکل سبجیکٹ ہے؟ اچھا سر، یہاں پہ آپ نے جو سب سے پہلا بات کی کہ نوجوان کافی جو ہے اپنے ملک سے مایوس ہو کر کہ یہاں پہ نوکری کے مواقع نہیں ہیں، ان کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ ہم سب لوگ آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں تو وہاں کامیاب ہوں گے، ہم بھی آؤٹ آف کنٹری جا کے کامیاب ہوں گے. تو یہ صرف اور صرف مائنڈ سیٹ ہے. جب آپ کو یقین ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر جگہ سے راستے نکالتے ہیں. اگر میں اپنی بات کروں، آئی ایم اے بایولوجی اسٹوڈنٹ اینڈ آئی ایم آلسو ڈوئنگ اے ڈیجیٹل بزنس، اور میں 7 سیمسٹر میں ہوں. میں 2nd سیمسٹر سے اپنے تمام اخراجات جو ہے موسٹ آف دی ایکسپینسز میں وہ خود افورڈ کر رہی ہوں. اب یہاں پہ بات مریم، that's an exceptional case. Okay, that's an exceptional case. How did you explore yourself? how I explore myself. Yes, how did اوکے، سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسان کا جو سیلف ڈسکوری کا سفر ہے وہ کسی مقصد کے ساتھ شروع ہوتا ہے. جیسے میں نے ایم ڈی کیٹ دیا، میں نے ایم ڈی کیٹ کو اپنا مقصد بنایا. جب میں نے شب و روز اس کے لیے محنت کی تو کہیں نہ کہیں میں اپنی ذات کے قریب ہوئی. مجھے پتہ چلا جب میں فوکس کرنے کی کوشش کرتی تھی کہ اچھا یہ چیزیں ہیں جو مجھے افیکٹ کر رہی ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہاں سے میرا ایک سیلف ڈسکوری کا سفر شروع ہوا. پھر آپ کے مینٹورز، آپ نے ان لوگوں کو ڈھونڈنا ہے جن سے آپ اپنی چیزیں ڈسکس کر سکیں. جیسے میں یوٹیوب پہ سر قاسم علی شاہ کو دیکھتی تھی، اور ناؤ اور ڈیز جو میرے مینٹور سر ملک اسامہ شفیق جو کہ یوتھ امپاورمنٹ میں ہمارے ساتھ لیڈرشپ پر کام کر رہے ہیں، بلکہ وہ فاؤنڈر ہے لیڈرشپ ہائی کے، تو ان کے ساتھ آپ جب ڈسکس کرتے ہیں تو جس انسان نے پہلے خود کو ڈسکور کیا ہوتا ہے وہ آپ کو دیکھتے ہی بہت ساری چیزیں ایسے بتا دیتا ہے کہ آپ کو سیلف ڈسکوری میں ہیلپ ملتی ہے. اور تیسری چیز اس میں کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کنیکشن، کہ جب آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے آپ میری ذات سے ملوا دیں، تو کہیں نہ کہیں جو ہے آپ ایسے پروسیس میں داخل ہو جاتے ہیں کہ آپ سیلف ڈسکوری کے سفر کی جاتے ہیں. اچھا، آپ نے بڑی اچھی بات کہی، اس پہ میں کرنا ہی چاہ رہا تھا. آپ نے اچھا کیا کہ یہ پوائنٹ ریز کیا. ریلیجن، چاہے وہ آپ مسلمان ہو، کوئی بھی ریلیجن ہو، لیکن جو ریلیجن سے قربت ہے وہ ایک تو ذہنی سکون دیتی ہے. آج کل کے معاشرے میں اس پہ بات ہی نہیں ہوتی، اس کو ٹیبو بنا لیا گیا ہے کہ نہیں جی ہم نے تو وہ کرنا ہے، ہم نے یہ سیکھنا ہے. وہ آپ سب کچھ سیکھ لیں اور آپ کی انر سیٹسفیکشن نہ ہو، آپ کے پاس انرشیا میں وہ مزہ ہی نہ ہو. تو ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو کنیکشن ود ریلیجن ہے یہ کتنا ضروری ہے نوجوانوں کے لیے؟ جی سر، بہت زبردست آپ نے پوائنٹ یہاں پہ ریز کیا. سر آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج انفارمیشن کا دور ہے، آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، جس کی بدولت نتیجہ یہ نکلا کہ ہم سب بہت زیادہ لاجیکل ہو گئے. ہم ہر چیز میں جو ہے نا وائی ڈھونڈتے ہیں، جو کہ ایک اچھی چیز ہے، جو کہ ایک بری چیز نہیں ہے، اور اسلام بھی ہمیں غور و فکر کا جو ہے وہ درس دیتا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کو ہم اپنے مذہب کے ساتھ ریلیٹ کرنا بھول گئے. تو اگر میں اپنی بات کروں، جو میرا پریویس ٹائم، بیکاز جب آپ ینگ ہوتے ہیں آپ میں بہت انرجی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے چیلنجز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ پر کیریئر بلڈنگ کا چیلنج ہے، آپ پہ آپ نے آگے جا کے کیا کرنا ہے اس کا چیلنج ہے، آپ پہ فیملی کا ہوتا ہے کہ آئی ہیو ٹو آنسر ٹو مائی فیملی کہ میں کیا کر رہی ہوں. تو ان تمام چیزوں کی جو نا پیک پہ آپ کی جو نا وہ ٹیسٹنگ ایک فیز ہوتا ہے. تو لاجیکل ہونے کے ساتھ ساتھ
جب آپ اللہ پر یقین کرتے ہیں نا تو بہت ساری ایسی انزائٹیز ہیں نا، انزائٹیز آپ کی ہیں جو وہیں پہ فیڈ ہو جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ لاجیکل لازمی ہوں، غور و فکر کریں، آپ نماز پڑھیں، آپ دیکھیں کہ آپ کو بایولوجیکل کون سا سکون مل رہا ہے، آپ کو سائیکولوجیکل کون سا سکون مل رہا ہے. آپ تسبیحات پڑھتے ہیں، جیسا کہ میں نے پریویسلی ایک چیز آبزرو کی، پہلے میں اس بات پہ یقین نہیں کرتی تھی کہ تسبیحات کا بھی اثر ہوتا ہے. جب آپ تسبیحات کرتے ہیں، آپ الفاظ پہ غور کرتے ہیں، وہ جو ایک آپ کی انزائٹی کی مینٹل اسٹیٹ ہے اس سے آپ کو بریک ملتی ہے، جس سے آپ مینٹل ہیلتھ پرابلم سے نکلنے میں آپ کو بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہے. تو ٹھیک بات ہے، اس میں میں یہ بڑا امپورٹنٹ جی پہلو ہے، کیونکہ آج کا نوجوان سمجھتا ہے کہ وہ پورے معاشرے میں وہ چابی ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، ہر دراز میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں وہ آپ وہاں اس طرف دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں. اور یہی میرا خیال ہے یوتھ امپاورمنٹ کا کام ہے کہ آپ ہر خانہ تلاش کرنے کی بجائے وہ خانہ تلاش کریں جو میرا خیال ہے آپ کے لیے کھلنا ہے اور اس کے اندر آپ کے قسمت کی چابی ہے. ایک چیز بڑی اسی ساری ڈسکشن میں، رسک لینا یہ کتنا ضروری ہے، اور کیا آج کا نوجوان رسک لینے سے ڈرتا ہے؟ سر میں یہاں پہ یہ بات کروں گی کہ ایک کیلکولیٹڈ رسک لینا بہت ضروری ہے. کہ مطلب سوشل میڈیا پہ آپ کو انسپائر کیا جاتا ہے، جو رسک نہیں لیتا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، تو آپ بس اس چیز سے انسپائر ہوں اور رسک لیں. ایسا نہیں ہے. آپ نا وائی ڈھونڈیں کہ آپ یہاں تک آئے، آپ اپنی لائف کا پروسیس آبزرو کریں، اب آپ آگے کہاں جا رہے ہیں آپ اس چیز کو آبزرو کریں. اب جیسے فار ایگزامپل میں بایو کی اسٹوڈنٹ ہوں، آئی گیٹ ٹو نو آئی ایم اے سوشل پرسن. آپ اسی چیز کے ساتھ اسٹک کرتے ہوئے آہستہ 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 کیلکولیٹڈ رسک لیں، ایکسپوئر کریں، اور پھر جو ہے نا اپنے ڈیسیجن میکنگ کی طرف آئیں. تو دس از اباؤٹ رسک. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ اے آئی اب آج کل ساری دنیا میں اے آئی کی بات ہو رہی ہے، ابھی آپ لوگ کام بھی کر رہے ہیں یوتھ امپاورمنٹ پہ، بہت سارے ٹولز پر آپ نے ڈسکشن کی. ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگ ہونا کتنا ضروری ہے آج کے نوجوان کا؟ جی سر، بہت اہم پوائنٹ اگین کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ ڈیجیٹل دور کا نوجوان ہے. اور یہاں پہ ایک شعر ہے کہ یہ الگ بات کہ تم نہ بدلو مگر زمانہ بدل رہا ہے، گلاب پتھر پہ کھل رہے ہیں، چراغ آندھی میں جل رہا ہے. تو جب زمانہ بدل رہا ہے ہم نے خود کو بھی ایوالو کرنا ہے. اور جہاں تک بات رہی اے آئی کی، جب اے آئی کی بات کی جاتی ہے نا تو اسٹوڈنٹس کو ڈرایا جاتا ہے کہ اے آئی ول ریپلیس یو، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا اٹ ول اسسٹ یو. وہ کیسے کہ اب ایک انسان جس کو گرافک ڈیزائننگ آتی ہے، اب اے آئی بھی گرافک ڈیزائننگ کر رہا ہے، لیکن جو ٹولز اور ٹیکنیکس ایک گرافک ڈیزائنر اس کو کمانڈ دے سکتا ہے اے آئی کو، وہ ایک نارمل پرسن نہیں دے سکتا. تو یو کین یوز اے آئی فار یور ہیلپ ٹو اسسٹ یو. تو ٹیکنالوجی کو آپ اپنے حق میں استعمال کریں. ایز آئی ایم ٹیچنگ آن لائن، تو آئی ایم کنیکٹنگ ود دا پیپل آف یو کے یو ایس سے تھرو دس ٹیکنالوجی. تو اپنی ٹیکنالوجی کو اپنی اسکلس کے ساتھ یوز کریں تو آپ کی جو سکسیس ہے وہ ڈبل ٹرپل ریٹ پہ جو ہے نا وہ اوپر جاتی ہے. بہت شکریہ. حافظہ مریم نوید ہمارے ساتھ موجود تھیں، یوتھ امپاورمنٹ ایکسپرٹ بھی ہیں، بڑی ڈیٹیل ہر ٹول پہ بات ہوئی. ناظرین آپ کا بھی شکریہ. کل پھر ہوگی آپ سے ملاقات. اپنا خیال رکھیے گا.